वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, आज का हमारी कॉन्वर्जेसन और एक दूसरे से ज़रा मुलाकात चल रही थी. आज थोड़ा लेट आने का जो एक रीज़न बना कि वाकई आपको एहसास होने लगता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक तरह से काफ़ी कमज़ोर भी बनाया है. हम अक्सर लैलतुल क़द्र का जब ज़िक्र कर रहे होते हैं हम कहते हैं हज़ार रातों से बेहतर है. आप मुआज़ना करने लगते हैं, अच्छा मैं आज नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला की पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इबादत कर रहा हूँ, रोज़ा इख्तियार किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चंद दिनों के बाद ही जो आपकी असलियत है आपकी स्ट्रेंथ की वो सामने आने लगती है. आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 24वां रोज़ा, लेकिन एहसास हो रहा है कि हम कितने कमज़ोर हैं. चाहे वो हमारी फ़िज़िकलिटी हो, हमारी इमोशनल वेलबींग हो, हमारी मेंटल कैपेसिटी हो, अगर इंसान की विल पावर अल्लाह ताला की तरफ से ना हो तो हम बहुत बहुत कमज़ोर लोग हैं. और मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे जो आज का कलाम जवेरिया ने जिससे शुरुआत की है वो हमारे इन्हीं जज्बात की अक्कासी करता है कि कई दफ़ा हमें समझ नहीं आता कि जो हमारे दिल की फ़ीलिंग्स हैं और पूरी दुनिया में लोग शायद हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बदगुमानियाँ आपके बारे में हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आप इनको लेकर कैसे चलें, इनको हल कैसे करें. तो बहरहाल इस दुआ के साथ कि हमारे जो दिलों में गिरे हैं उनको अल्लाह ताला खोल देगा. हमारे हवाले से जो लोग अगर कोई बदगुमानी रखते हैं तो हमारे बीच में इत्तेफाक राय पैदा करेगा. और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हों या आपको लेबल किया जा रहा हो, अल्लाह ताला आपको उससे निजात हासिल कराए और आप सुरखरू हों अपने तमाम तर चीज़ों में, ख़ास तौर पे अगर आपकी नीयत साफ़ है. आइए सबसे पहले किचन का रुख करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं क़ुर्रतुल ऐन हमेशा की तरह. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है क़ुर्रत? मैं ठीक ठाक. आज मेरी एनर्जी तो बिल्कुल डाउन है. और आज हुआ असल में ये कि यूजली सहरी में मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे वक्त सहरी में बिल्कुल चाय का नहीं मिला, जिसकी वजह से एक अजीब सी कैफियत हो रही है. आप बताइए क्या बनाने लगी आज? आज मैं बना रही हूँ डायनामाइट चिकन. ओह वाओ. और मैं इसलिए इधर आ गई क्योंकि एक तो चाय नहीं पी हुई, ऊपर से चिकन भी तुमने रखी हुई है, तो मैंने कहा इससे पहले कि कोई मैं डिजास्टर कर दूँ मैं दूर ही आ जाती. अच्छा जी, डायनामाइट चिकन बनेगी और इसके अलावा क्या बनाने लगी? इसके साथ हम बनाएंगे जामिया शीरी से, कशी जामिया शीरी से स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाएंगे. ओह वाओ, वंडरफुल. तो स्मूदी है जी और डायनामाइट चिकन होता है और हमारी दस्तरखान पे लाजमी होना चाहिए. और डायनामाइट चिकन के लिए जो हम सॉस बनाएंगे वो हम कनौर की चिली गार्लिक सॉस को यूज़ करते हुए बनाएंगे. क्योंकि अपनी टेबल पे, इफ्तार की टेबल पे अगर कनौर की सॉसेस ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है. तो हम इसके लिए सॉस जो बनाएंगे उसके लिए मायो यूज़ होगा, चिली गार्लिक सॉस यूज़ होगी, लेमन जूस यूज़ होगा, मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर. ज़बरदस्त. अच्छा जी, अच्छा ये जो डायनामाइट चिकन होती है इसको फ्राई भी करते हैं पहले? जी जी, इसको फ्राई करेंगे. डायनामाइट चिकन को पहले हम मैरिनेट कर देंगे सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट के साथ और गार्लिक पाउडर के साथ मैरिनेट कर देंगे. उसके बाद हम कॉर्नफ्लावर है और फ्लावर है, ठीक है, मैदा और कॉर्नफ्लावर है. जो 1 कप मैदा और 1/4 कप हमने कॉर्नफ्लावर डाला, मिक्स करके रख दिया है. साथ में एग है, एग बीट करेंगे, मैरिनेट चिकन को उठाएंगे, फ्लावर में कोट करेंगे, दैन एग में, दैन फ्लावर में. उसको हम फ्राई करेंगे अपने डालडा के कुकिंग ऑयल में, क्योंकि जहाँ मांगता है वहाँ डालडा. और मेरी माँ का भरोसा है, हम सबकी माँओं का भरोसा डालडा पे है, तो हमारा भी भरोसा डालडा पे है, क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. फ्राइंग वगैरह के लिए तो आपको कोई ऐसा ही ऑयल चाहिए होता है जो नुकसान देना हो आपके लिए. अच्छा जी, और ख़ास तौर पे क्योंकि अब आप किचन में काम करना शुरू करने लगी हैं, तो वुड यू लाइक टू फर्स्ट बिगिन विद लाइफ बॉय? हम खाना बनाने से पहले सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें करना चाहिए. आप इसको प्लीज़ प्रेस करके रख दीजिएगा. अगर हाँ, अभी तो ये अच्छा चल रहा है. हाँ. चलें जी. ये 10 सेकेंड्स में आपके जो हैंड्स हैं बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं. और फुल जो है हमें प्रोटेक्शन देता है ये. एब्सोल्युटली. और कोई भी काम करने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह करें और उसके बाद सफाई का भरपूर ख्याल रखें तो यकीनन आपके लिए ये हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक भी है और हमारे दीनी उसूलों के मुताबिक भी है. अच्छा जी, आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ज़बरदस्त मेहमान से. हमारा सेगमेंट हय्याल अल फलाह में हम हमेशा कोशिश होती है ऐसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस की आपसे मुलाकात कराई जाए जो बेहतरीन काम कर रही हैं और आप इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं अपने अतियात, सदक़ात और ज़कात के ज़रिए. आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों के लबों पर मुस्कुराहट बिखेरती है, मुस्कुराहट सजाती है, उनको हौसला देती है कि वो ज़िंदगी के गम और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकें. मैं बात कर रही हूँ स्माइल अगेन फाउंडेशन की, जिसकी फाउंडर और हम सब की फेवरेट मुसर्रत मिसबा साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है? बहुत शुक्र. अच्छा, जवेरिया भी हमारे साथ है, तो जवेरिया मुझे बताओ कि स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे में तो तुम यकीनन जानती होगी और
ہاں اس سیٹ پہ بھی ایون اور ادر پلیسز پہ بھی میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے نا. جی. اور مجھے بہترین بات یہ لگتی ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں ایسے مرحلے اور ایسے تجربات ہوتے آتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کے بعد زندگی بے معنی لگتی ہے. یعنی ہم اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ سے یہ شناخت چھین لے تو اس کے بعد زندگی میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. مسرت آپا، سب سے پہلے اسمائل اگین کا خیال کیسے آیا؟ اسمائل اگین کا خیال مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی بچی آئی جس کا چہرہ مست تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ میں میک اپ سے اس کا چہرہ ٹھیک کر سکتی ہوں. اچھا. اور وہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ اس کی آنکھ نہیں تھی، ناک نہیں تھی، چن اینڈ نیک کانٹریکچر تھی. بٹ اس بچی سے مل کے مجھے میری زندگی تو بدل گئی. جہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ مجھے کیوں نہیں یہ پہلے خیال آیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اللہ تعالیٰ سے شکر بھی ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کر سکوں. بالکل صحیح. ہاں مسرت آپا، یہ کرنے کا جب فیصلہ کر لیا تو یہ کتنا آسان تھا؟ لوگ خود ہی ساتھ آتے گئے یا مشکل تھا؟ مشکل اس لیے تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دو بچیوں کو اور کر سکتی ہوں، کیونکہ جتنی میری اوقات تھی. تو میں نے جب نیوز پیپر میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئے ہیں تو آپ فلاں تاریخ کو آ جائیں. اس دن 42 برنٹ وکٹمز آ گئیں. بچیاں بھی تھے، بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں. لیکن اس وقت پہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ایک بہت میمتھ جاب ہے، اس کو اکیلے میں نہیں کر سکتی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا، اپریشیٹ کیا. پہلے تو آپ کو پتہ ہے تنقید ہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، بیوٹی پارلر میں خوبصورتی کے چکر میں، لائک جس طرح کے انسان کی مینٹالٹی ہوتی ہے. بٹ ناؤ 20 ایئرز، 20 سال، اور اس وقت میرے پاس 867 برنٹ وکٹمز ہیں، جس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے، اور اب کچھ مرد حضرات بھی ہیں. وہ الحمدللہ دے آل ہیو بین گوئنگ تھرو، ان کے ٹریٹمنٹس تو چلتے رہتے ہیں. 25، 30، 40 تک آپریشنز ہو جاتے ہیں، شکلیں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے آگے کا سفر ان کے لیے اور مشکل ہوتا ہے. اس میں ایکسپیکٹیشن سیٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوئی ایک کیس دوسرے سے نہیں ملتا، کوئی ایک برن وکٹم دوسرے کی طرح نہیں ہوتا. آپ کا سائیکولوجیکل ٹراما کیا ہے، آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. مجھے یاد ہے مسرت آپا، شروع میں جب میں نے پہلی دفعہ اسمائل اگین کا سنا تو میرا خیال تھا دس واز فوکسڈ اونلی آن دا ریکنسٹرکشن، کہ چاہے ان چہروں کو ہم دوبارہ فنکشنل بنا سکیں، ان کی روزمرہ کی زندگی فنکشنز آسان ہو سکیں، اور یہ قدرے قابل قبول، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی اپنی سیلف اسٹیم بلڈ ہو سکے. لیکن پھر آئی لائک دا شفٹ کہ آپ نے ان کی انیبلمنٹ، ان کی اپنی شناخت کی طرف زیادہ کام کرنا شروع کیا، جس میں یقیناً چہرہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کا ہنر، آپ کی ایبلٹی، آپ کا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے آپ کا حوصلہ ری بلڈ کرنا، یہ کتنا آسان یا مشکل ہوتا؟ بہت مشکل ہوتا ہے. مگر میں نے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو انیبل کرنا، دوبارہ سے ان کے اندر یہ جستجو، یہ ہمت ڈالنی کہ میں اگر جلی ہوں تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، شکر الحمدللہ، لیکن میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں. تو وہ جو پروسیس تھا ریہیبلیٹیشن کا، وہ جو پروسیس تھا سسٹینیبلٹی کا، کہ ان کو کیا سکھایا جائے، کس طرح سے. ہر ایک بچی تو پڑھی لکھی نہیں ہے، بالکل. بہت سی بچیاں جو ہیں وہ انہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی. تو ان کو ایسا کوئی ہنر دینا جس سے وہ خود مختار ہو جائیں، با اختیار ہو جائیں. جہاں خود مختاری اور با اختیاری آتی ہے کسی عورت میں، وہ پھر با اعتماد بھی ہو جاتی ہے. بالکل. مسرت آپا، ایک طرح سے اگر میں دیکھتی ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے یونیک جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں آپ ان کو جب ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہیں تو ایک سفر ہے جو صبر سے شکر تک لے کے جانا ہے ان کو. بے شک. پہلے وہ جو حالات ہیں ان پہ صبر کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ چلیں جی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. یقیناً اس وقت اینگر ہوگی، فرسٹریشن ہوگی، اس وقت اس لڑکی کو انصاف چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ وہ شخص جس نے اس کے ساتھ کیا اس سے پوچھے، جھنجھوڑے کیوں کیا. لیکن اس پوائنٹ سے جہاں آپ اس کو لے آئے، جب وہ یہ طوفان تھم جائے اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ لے کے چلے اور شکر کی کیفیت میں آ جائے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے اہم ایک تھاٹ کیا ہوتی ہے جو آسانی پیدا کر دیتی ہے انسان کو صبر اور شکر کرنے میں؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور اعتقاد.
کیونکہ مانا اس بات کو کہ جس وقت وہ یہ سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ تو اللہ سے بھی خفا ہوتی ہیں, سب سے وہ تو خفا ہوتی ہیں, question- why me ہاں, والا why ایک me, سیناریو ہاں, ہوتا ہے ان کا نا. کوشچن ہی یہ ہوتا ہے, سوسائڈل ہوتی ہیں. لیکن ان کو آہستہ آہستہ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی, کہتی نہیں بس ٹھیک ہے اب جب یہ کر دیا تو پھر خود ہی سنبھالے گا اللہ. اس کو اس پازیٹیوٹی کی طرف لانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم بہت آرام سے یہ کرتے ہیں کہ ہم گروپس میں لے کر آتے ہیں, ان بچیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ ان کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ 1 to 1 نہیں ہوتی. جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اوہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یا شکر ہے میری تو آنکھ ہے. یعنی اپنے دکھ سے اسپاٹ لائٹ ذرا ہٹتی ہے, ارد گرد کا ذرا نظارہ انسان کرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں بھی, جیسے کہتے ہیں ان مع العسر یسرا, اس تکلیف اس پریشانی میں بھی آسانی ہے. اور اس میں پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں سدرا کہ ہم ایسی خواتین کو لاتے ہیں, عالمہ ہوتی ہیں, مذہبی اسکالرز ہوتی ہیں, جو ان کو بتاتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں کہ دس از دنیاوی چیز ٹھیک ہے, لیکن تمہاری آگے کیا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے اس کو سوچو. تو آہستہ آہستہ سلولی وہ بچیاں جو ہیں وہ اس نہج پر آ جاتی ہیں جہاں پر وہ شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں. وہ اس بات پہ تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں تو کیا ہوا, میرے ہاتھ پاؤں تو ہیں. ایک زندگی کا حادثہ تھا جو آپ کی پوری زندگی کی پہچان نہیں بن سکتا, یقیناً وہ انمٹ نقوش آپ پہ چھوڑتا ہے, آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی, لیکن اس نئی زندگی کے اس نئے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں رکھی. اور اس وقت کوئی بھی شخص اگر کسی چیز سے سفر کر رہا ہے اس کے لیے یہ ریمائنڈر ہونا چاہیے کہ ابھی تک آپ ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے آپ سے محبت کرنی ہے, جنہوں نے آپ کو لے کر آگے چلنا ہے. یو ہیو ناٹ میٹ آل دا people who are going to love and value you. لیکن مسرت آپا ایک آخری سوال, اس پورے سفر نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے آپ کو کیسے ٹرانسفارم کیا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا موقع ملا. صحیح. مجھے اپنے اوپر, میں یہ تو نہیں کہتی رشک کروں کیونکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, لیکن جب میں نے ان بچیوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا جو پہلا کام تھا نا, جو بیوٹی کے حوالے سے بڑا سطحی تھا, خوبصورتی بنا دی, خوبصورت چہروں کو بہتر اور بنا دیا, لیکن یہ جو چہرے ہوتے ہیں اور یہ جو اندر سے جو ایک خوبصورتی ابھر کر آتی ہے, دیٹ ہیز چینج می کمپلیٹلی. میری زندگی میں اب کچھ ہے ہی نہیں, کھاؤں پیوں سوؤں جاگوں, اٹس آل اباؤٹ دیز گرلس. ٹیپلیک اسمائل اگین فاؤنڈیشن میری زندگی ہے, میری راہ ہے. جو چیزیں میرے لیے پہلے بہت امپورٹنٹ تھیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. قناعت آ جاتی ہے آپ کے اندر, شکر ادا کرنے کا. مطلب میں سمجھتی ہوں میری زبان اگر لکڑی کی طرح بھی خشک ہو جائے تو میں اپنے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی. سبحان اللہ, کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسی طرح صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا کر سکیں. جس بھی طریقے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں رکھتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں تو یہ اس رب کی خاص کرم نوازی ہے. آپ آگے بڑھ کر ٹیپلیک اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتے ہیں. اپنے عطیات, زکوٰۃ, فطرات آپ ان تک فارورڈ کیجئے, اس سے آپ کئی زندگیوں میں دوبارہ جینے کی امنگ کو اجاگر کریں گے. مسرت آپا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور اب ہمارے ساتھ ایک نیا مہمانوں کا پینل. آئیے سب سے پہلے آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بٹ جو کہ CEO ہیں, فاؤنڈر ہیں لیول اپ پیپل اینڈ لرننگ سلیوشنز کے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں حدیقہ بدر. تھینک یو حدیقہ فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے. اس کے علاوہ جی سفینہ دانش الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پبلشڈ آتھر اینڈ آف کورس اے پبلشر ہر سیلف. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں براق شبیر جو کہ کلچر, لائف اسٹائل اور انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ ہیں. بڑے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ منسلک رہی ہیں جس کے اندر عرب ٹی وی ایز ویل ایز BBC اردو شامل کیے جاتے ہیں. اچھا جی, آج ان سب کے ساتھ میں نے گفتگو کرنی ہے کہ ہمارا بہت زیادہ وقت ٹیلی ویژن, پہلے ٹیلی ویژن کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی اتنا زیادہ ٹائم لے لیتا ہے, عبادت کا وقت نہیں ملتا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا, آپ کے ڈیجیٹل ڈیوائسز نے آپ کا بہت سارا وقت لینا شروع کیا. تو سب
سب سے پہلے تو ان سے یہی سوال ہوگا کہ اس رمضان میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. جی براق. میری اگر بات کریں تو جہاں جہاں میرا کام اجازت دیتا ہے, بیکاز بینگ اے جرنلسٹ ہر وقت اپڈیٹس رکھنا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اسٹوریز اینڈ ایوری تھنگ. سو میں اپنے کام کا ایک میجر ڈرا بیک کہہ لیں یا جو بھی کبھی کبھی مس کرتی ہوں کہ میں اس کو بند کر کے رکھ نہیں سکتی, بیکاز ایون اف تھوڑے گھنٹوں کے لیے بھی آپ رکھ دیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی اپڈیٹ آ جائے دیٹ یو مائٹ مس آؤٹ آن. لیکن رمضان میں فار سم گڈ ریزنس جب پاسبلٹی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو بی اویلیبل فار سم تھنگ, میں پریفر کرتی ہوں کہ میرا فون مجھ سے دور رہے. اینڈ ڈیجیٹل ڈیٹاکس آئی تھنک رمضان میں زیادہ ضروری اس لیے اور زیادہ پیسفل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک رٹ میں اس کو یوز کرنے لگ جاتا ہے نا, سو آل آف واٹ یو کنزیوم آن سوشل میڈیا وہ پھر آپ کے دماغ میں سارا دن آئیڈیاز چل رہے ہوں گے, پلانس چل رہے ہوں گے, نماز کے دوران بھی, کچھ پڑھتے ہوئے بھی, قرآن پڑھتے ہوئے بھی. تو جتنا کم اس کا ایکسپوجر یا استعمال ہوتا ہے آئی تھنک اتنا اپنے آپ کو فوکس رکھنے میں آسانی رہتی ہے. سفینہ آپ کیا کہو گے اگر اپنے دن میں دیکھو, یقیناً گھر میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, سبھی کا کچھ نہ کچھ کام آن لائن ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیا پاسبل ہے دور ہونا اس سے؟ سدرا تھوڑا سا میں اس بارے میں بات بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم ایولز اور اچھے کام بھی سوشل میڈیا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں. سوشل میڈیا دیکھیں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اویئرنیس بھی ہم نے کافی گلوبل افیئرس کے بارے میں ہمیں کافی کچھ پتہ چلا ہے اس کے بارے میں. بٹ ابھی میں ریسنٹلی ایک خود ریسرچ پیپر لکھ رہی تھی جس میں ایک ڈاکٹر اینا لیمبیک ہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ڈائگنوسٹک کلینک کی چیف. وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کیوں خراب ہے ہمارے لیے. اس لیے خراب ہے کہ ایک ہارمون ہے ڈوپامن جو ایک نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے, اس سے آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کا وہ حصہ جو صرف ایموشنز پروسیس کرتا ہے اس میں ہمارا ذہن رہتا ہے, دوسرا حصہ جو پرابلم سالونگ پلاننگ اس میں فوکس کرتا ہے اس پہ ہم رہ نہیں پاتے ہیں. تو اٹس آلموسٹ لائک اے ڈرگ. تو ہم رمضان کے حوالے سے جب سوچیں تو رمضان ہمارے لیے کیا ہے؟ رمضان ہمارے لیے ایک اسپریچول انلائٹنمنٹ ہے, ہم اس پہ دوسری چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے دو ایک کانٹراسٹ آ جاتی ہے کہ ہم وہ انسٹنٹ ہٹ بھی چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم رمضان میں ڈیٹاکس بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے بچے اور میں ہاں جی جناب, تو ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور باران رحمت کے خوبصورت اور مزیدار سیگمنٹ میں, کچن کے سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں اور ہم اپنی ریسیپی کو کنٹینیو کریں گے. ریسیپی کے لیے میں نے جو بون لیس چکن ڈائنامائٹ چکن میں آج بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے بون لیس چکن یوز کی ہے. بون لیس چکن کو میرینیٹ کیا ہے سویا ساس, بلیک پیپر, سالٹ اور گارلک پاؤڈر کے ساتھ میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا اور چلی پاؤڈر بھی ڈالا تھا اس میں. اس کو میرینیٹ کر دیا. ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے فلاور کے ساتھ اور کارن فلاور کے ساتھ. فلاور ہم نے میدا لینا ہے 1 کپ اور 1/4 کپ ہم نے کارن فلاور لینا ہے. اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے. دین ہم نے ایگ جو ہے وہ بیٹ کر کے رکھ دیا تھا. چکن اٹھائیں گے, اب چکن اٹھا لی ہم نے, ایگ میں ڈپ کریں گے. دین ہم نے اس کو فلاور میں کوٹ کرنا ہے. دین پھر ہم نے ایگ میں کوٹ کرنا ہے اور پھر ہم فلاور میں کوٹ کریں گے. ہماری کوٹنگ ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بڑا مزیدار سا بن رہا ہے تو ذرا میں جی بالکل, آپ آ جائیں. آپ کی فیوریٹ ہے یہ؟ میری چکن بہت فیوریٹ ہے اور یہ جو آپ جس طرح سے آپ نے اس کو میرینیٹ کیا نا, جی کوٹنگ یہ مجھے سیکھنی تھی تو میں نے کہا میں قریب سے دیکھوں. بالکل آ جائیں آپ, سیکھ کر جاؤں. اور آپ بنائیے گا یہ افطار میں, پھر مجھے بتانا ہے. میں بالکل بناؤں گی, آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی. ڈن ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ تو پھر بھی مزے کے کھانے ملتے ہیں. جب ہم یو ایس میں ہوتے ہیں تو میں بہت مس کرتی ہوں یہ ساری چیزیں, اسپیشلی ہوم میڈ جو ہوتی ہیں. تو کیونکہ بچے بھی پریفر کرتے ہیں فرائیڈ چکن لے آئیں, یہ لے آئیں, وہ لے آئیں, بٹ یو نو جب ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے نا یہاں سے تو پھر بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور یو ایس میں تو سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم بھی ملتا ہے نا چیزیں کرنے کا, وہاں پہ نیچرلی بہت برکت ہے وقت میں کہ آپ باہر بھی دیکھ لیتے ہیں, گھر میں بھی کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں. ہم جو ہے وہ گھر میں, میں پریفر کرتی ہوں اپنی بیٹی کو میں ہر چیز اپنے ہاتھ سے بنا کے دوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, یہی ہونا چاہیے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی ہم نے کیا ایڈ کیا ہے, کیا چیز ہے. تو ویسے ہی بہت خیال رکھا جاتا ہے باہر بھی ریسٹورینٹ میں بھی.
चेक होता है हर चीज़ पे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में अगर कुछ दे रही हूँ अपनी बेटी को तो मैं बिल्कुल हर चीज़ कोशिश करती हूँ होम मेड होना। बहुत अच्छी बात है, उसके और हेल्थ ये एक मैसेज भी हमें मदर्स को देना चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए लंच हो या कुछ भी हो आप होममेड प्रेफर करें, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों रुझान बढ़ चुका है रेस्टोरेंट्स में जाने का और डाइन इन करने का। करें ठीक है, वीक में एक दफ़ा टाइम से हर चीज़ से ना हम लोग बचते हैं, बिल्कुल कम टाइम लगेगा चलो ऑर्डर कर लो, कम मेहनत लेकिन लगेगी आपको नहीं चलो पता order कि कर लो। बाहर ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है, Absolutely. चीज़ें कौन सी यूज़ हो रही हैं, क्या किस गंदगी से खाना बन रहा है, लेकिन और उसके बाद जो बच्चों की तबीयतें ख़राब होती हैं वो Absolutely. तो और not everybody but most of them are like using, बहुत सारे जो ऑयल बहुत दिनों से यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग अब इस बात का ख्याल रखने भी लगे हैं, बट स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स एंड यू नो फैमिली। अब बाहर तो हम डालडा यूज़ नहीं हो रहा होगा ना, घर में तो हम डालडा यूज़ कर रहे हैं, बाहर तो डालडा यूज़ नहीं हो रहा। तो अच्छा जवेरिया, आज हम डायनामाइट चिकन के साथ एक मज़ेदार सी जो है लजीज़ा की हम दूध दुलारी बना रहे हैं। अरे ज़बरदस्त। अच्छा लजीज़ा की एक स्पेशल बात यह है कि झटपट मीठा तैयार हो जाता है, अरे ज़बरदस्त। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपने पैन लेना है, मिल्क डालना है और इसमें हमने दूध दुलारी का मिक्सचर डालेंगे और मिक्स फ्रूट कॉकटेल का टिन आता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी डालें और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, आपकी दूध दुलारी रेडी हो जाएगी। और अगर आपने इसमें और इनोवेशन करनी है तो एक रबड़ी उठा के डालते हैं तो बड़े मज़ेदार सा बन जाएगा। और लजीज़ा ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है कि बस झटपट चीज़ें तैयार। और आपको पता है कि इफ्तार में मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है, तो लजीज़ा तो लाजमी होता है कि कभी खीर बना ली, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। ईजी टू मेक। मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें घर में मैं अपने स्टॉक रखती हूँ हमेशा, क्योंकि बच्चों को भी होता है कि आपने फटाफट से खीर बना दी, फटाफट से दूध दुलारी बना दी, समथिंग चेंज भी हो जाता है और इजी, बहुत इजी टू कुक। स्पेशली मर्दों की फरमाइश होती है यार खीर बना दो, अरे भाई खीर में कितना टाइम लगेगा, उसमें उसको पकाना इतना होता है, लेकिन लजीज़ा ने हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत ईजी कर दी है। थैंक यू लजीज़ा। और इसके अलावा आज ड्रिंक में क्या बनाया आपने? आज ड्रिंक में मैंने स्मूथी बनाई है, स्ट्रॉबेरी स्मूथी। स्ट्रॉबेरी इज़ माय फेवरेट। ओके अच्छा आप बताएं किसी भी फ्लेवर में, किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे हम आइसक्रीम लेते हैं तो स्ट्रॉबेरी, कोई और चीज़ आप बताएं आप सहरी में क्या खाती हैं? सहरी में मैं खाती हूँ, जब यहाँ होती तो अंडा पराठा ज़रूर खाती हूँ। हाँ, बहुत पराठे के बगैर तो बिल्कुल अधूरी है सहरी। और इफ्तार में क्या यूजुअली प्रेफर करती हैं आप? यूजुअली बस इफ्तार में मैं कोशिश करती हूँ फ्राई से थोड़ा सा दूर रहूँ, बट रमज़ान जब पाकिस्तान में होते हैं तो मैं कैसे रह लेती हूँ फ्राई से दूर? बहुत मुश्किल है। आज हमारे यहाँ इस सेगमेंट में मौजूद हैं मेरे दाएं जानिब मुफ्ती आमिर मोहम्मदी साहब, तो मैं इनका खुश मकदम खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत। इसके साथ मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सना खां, मेरे बहुत ही अजीज़ भाई गौहर भाई, क्या हाल हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत। और मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर हैं माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, मिसेस शाह, ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं अलामा ज़ुहैर साहब, मैं इनका भी खैर मकदम कहता हूँ। ऐसे हैं? ठीक ठाक है। आज जो हमारा मौजू है असल में वो है शक के हवाले से। अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ इस्लाम को चंद इबादत का नाम दे दिया गया है। हम समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इन चीज़ों का नाम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर फैमिली सिस्टम सिखाया है, आपको बताया है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, आपको तमाम तर तौर तरीके सिखाए हैं कि अगर ख़ानदानी ताल्लुकात हों, रिश्तेदारों के माबैन ताल्लुकात हों, बच्चों के साथ तरबियत का मामला हो, तो ये तमाम तर मामलात को कैसे निभाना है। आज हम देखते हैं कि वेस्टर्न बाकायदा होम साइंसेस के ऊपर PhD कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये तमाम तर निज़ाम असल में इस्लाम का था। तो शक हो, सब्र हो या घर की तरबियत की बात हो, ये तब ताल्लुकात हो, बाप बेटे का ताल्लुक हो या बेटी और बाप का ताल्लुक हो, बहन भाई का ताल्लुक हो, ये तमाम तर ताल्लुकात के अंदर झूठ, शक, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी होकर बाकायदा फैमिली सिस्टम में तबाही का सबब बनती हैं। तो आज हमारा मौजू इस हवाले से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाज़रीन कराम, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। और हमारे खुश नसीबी है कि जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मौजू पर महवे कलाम होंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल मुफ्ती आमिर मोहम्मदी साहब से है कि हज़रत हम ये देखते हैं कि फ़ैमिली सिस्टम के ऊपर बहुत सारी बात की जाती है और आज
آج کل معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ہم بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں اور خصوصاً ہمارے جو کراچی شہر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں طلاق کا ریشو، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو شک کی بنیادوں پر فیملی میں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام نے فیملی کو، خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بلکہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خاندان کا بہت بڑا کردار ہے. اور خاندان کی جو اکائی ہے وہ زوجین ہیں. زوجین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن اور محسنہ قرار دیا ہے، یعنی یہ خود بھی ایک مضبوط قلعے کی مانند ہوتے ہیں اور رشتہ احسان میں مبتلا ہو کر یہ خود بھی اپنے آپ کو معاشرے سے جو برائیاں ہیں ان سے بچاتے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی اسی طرح تربیت کرتے ہیں. اگر ہم اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک شادی جب کی جاتی ہے تو اس شادی کے کرنے سے پہلے سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، دیکھنے کا، مشاورت کا، معاملات کی دیکھ بھال کا بہت وقت ہوتا ہے. لیکن عموماً ہمارے ہاں چٹ منگنی پٹ بیاہ کا رواج ہوتا ہے. پھر وہ جو بیچ میں کمرشلائز ہو گیا معاملہ کہ رشتہ کرانے والے اور کرانے والیاں وہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ پلاٹ اگر آپ آج بک نہیں کرایا، جس طرح اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کل کوئی اور لے جائے گا، تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ رشتہ ڈال دیں، منگنی کر دیں، پیغام دے دیں، ورنہ تو بہت سارے پیغام آئے ہوئے ہیں. تو لوگ ہاپا داپی میں اور گھبراہٹ کے عالم میں اور جلد بازی میں، اور حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ جو عجلت بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو جو اصل وقت ملا تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، دیکھنے بھالنے کا، وہ تو ضائع کر دیا. اب جب چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوئی تو اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کا جو وقت تھا اس میں جو ہے وہ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں اور پرابلم شروع ہو گئی. لیکن شادی کے بعد کا جو 1 سے لے کر 3 سال کا جو دورانیہ ہے نا، وہ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا دورانیہ ہے، ایک دوسرے کو پرکھنے کا اور سمجھنے کا اور برداشت کرنے کا، مزاج کو ہم آہنگ کرنے کا وقت ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ جو شادی کے پہلے سال جو ہیں شوہر بولتا ہے بیوی سنتی ہے، شادی کے اگلے سال جو ہے بیوی بولتی ہے اور شوہر سنتا ہے، اور شادی کے تیسرے سال دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں. تو یہ رویہ بالکل نامناسب اور غلط ہے. اور ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، آپ نے بھی کہا نا کہ باہر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ہوم سائنسز کے اوپر اور گھر کی جو امور خانہ داری ان پر. ہمارے پیارے نبی اسلام کا تو اس زمانے میں یہ فرمان تھا جو اساس بنا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بے شک تو میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تو بہترین شوہر وہ ہے جس کی بیوی اس سے خوش ہو، اور بہترین بیوی وہ ہے جس سے اس کا شوہر خوش ہو. تو ایک دوسرے کو خوش کرنے کی جتن کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بڑی خوبصورت بات کی. اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور میں یہ سوال علامہ زہیر صاحب سے پوچھوں گا. عموماً جیسے عامر محمدی بھائی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ شادی کے معاملات میں ہم بہت جلدی تیزی کر لیتے ہیں، اور بہت بار ہمارے یہاں معاشرے میں حقیقتاً ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ شادی سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. اگر کوئی لڑکی ہے وہ اپنے لیے کسی لڑکے کو پسند کر رہی ہے تو کیا کیا چیزیں، کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور پھر خصوصاً اسلام ہمارے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہیں کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو شادی سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سوال، ایک تو یہ کہ شک کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا کیا چیزوں کی ترجیح. تو ترجیح میں جو ایک مختصر سے جملے میں حدیث میں بیان کر دیا کہ اپنا کف، یہ کف سے مراد ہمارے ہاں اصل میں غلط لے لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کف سے مراد لیا جاتا ہے کہ میں صاحب دولت ہوں تو سامنے والا بھی صاحب دولت ہو. اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ کف سے مراد یہ ہے کہ مزاج، فکر، نظریہ اور تربیت وہ آپ کی اگر ہے ایک جیسی، تو پھر اس میں آپ کو اگر غربت ہے یا امیری ہے یا صحت ہے یا دکھ ہے، یہ سب کچھ باتیں پھر ثانوی چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ ایک آدمی شادی سے پہلے دولت مند ہے، شادی کے بعد غریب ہو گیا، یا شادی سے پہلے غریب ہے، شادی کے بعد دولت مند ہو گیا. یہ سب دنیا میں چلتا ہے. لیکن اگر وہ جو تربیت کا معیار ہے، جو فکر اور مزاج ہے، جو نظریات ہیں، وہ اگر ایک ہوں تو پھر یہ اس قسم کے مسائل جو پیدا نہیں ہوتے. اب دوسری بات آج کل ہمارے یہاں تو ایک اور ہو گئی ہے. ہمارے عامر محمدی بھائی نے تو کہا کہ وہ رشتے کرانے والی ہیں، اب تو ڈائریکٹ بھی رشتے ہو رہے ہیں.
اور وہ ڈائریکٹ رشتے جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. باقاعدہ علامہ صاحب ایپس کے ذریعے رشتے ہو رہے ہیں اور اس ایپس میں آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت جب آپ اپنی بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں نا تو انسان بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے آپ کو سپرلیٹو درجے میں لے کر جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی بھی ہے, یہ وہ پھر ایپس پر ہی بھروسہ کر کے کہ ہاں یہ وہ سائنس میچ ہو گئے 60% تو اب ہمارے یہ رشتہ ساز. نہیں, وہ ایپس سے ہٹ کے میں جو ڈائریکٹ رشتے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ صاحب اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں, کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں یا دفتر میں ساتھ کام کرتے ہیں, وہ میں وہ ڈائریکٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ سارے جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک جذباتی سا ہوتا ہے جس میں خامیوں پہ نظر نہیں کی جاتی, جس میں نظریات کو نہیں دیکھا جاتا, جس میں فکر کو نہیں دیکھا جاتا. جذباتی طور پر اس وقت وہ کر لیتے ہیں شادی, اور شادی کے وہ دوسرے مہینے تھی جیسے کہ ابھی عامر بھائی نے کہا کہ 3 سال تو سمجھنے کے ہوتے ہیں. وہ سمجھنے سے پہلے ہی پھر وہ تضاد جب واضح ہونے لگتا ہے, فکر کا تضاد, مزاج کا تضاد, تو پھر وہ جھگڑے پھر مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ مسز شاہ موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر ہیں. میں آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گا جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہی جو میاں بیوی آگے بنے ہیں یہ بچے ہی تھے نا, ان کی تربیت ہی ہوئی. تو ہم عموماً بچوں کی جب تربیت کی بات کرتے ہیں ہم عموماً ان کے ایستھیٹک لک کے اوپر جاتے ہیں. میرے بیٹا بیٹھنا ایسا ہے, آپ نے اٹھنا ایسے ہے, آپ نے معاشرے میں کلام ایسے کرنا ہے, لیکن ہم کبھی اپنے بچوں کے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے. میرے بیٹا تمہاری روح بھی تمہارے ساتھ ہے, وہ ذکر اذکار سے پروان چڑھے گی, تم نے نمازیں پڑھنی ہیں. اگر کوئی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں تو آج ان کو یہ سبق بھی دیں کہ اپنے بچوں کے آپ ایستھیٹک لک پہ تو کام کر رہے ہیں, فزیکل لک پہ تو کام کر رہے ہیں, جو بظاہر اٹائر ہے, فزیکل اپیرنس ہے, اس پہ تو کام ہو رہا ہے, لیکن روحانی معاملات بھی ہے. ایک بچے کے ساتھ روح بھی جڑی ہے. تو روح کو پروان چڑھانے کے لیے, روحانی تربیت کرنے کے لیے بچے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید انبیاء المرسلین و اہل بیت اطہار اجمعین. آپ پر اور تمام دیکھنے سننے والوں پر اللہ کی رحمت ہو. ماشاءاللہ آپ نے بڑا بہترین اور کامیاب سوال کیا ہے, جو کہ یہ سوال بہت کم کیا جاتا ہے. کہ جسمانی اور دنیاوی طور پہ تو غور کر لیا جاتا ہے, روحانی شخصیت پہ کوئی نہیں دیکھتا. تو آپ کے اس چینل کے توسل سے اور آپ کے اس سوال سے شاید بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا. آپ نے بات جیسے شک کی تھی, تو اس شک میں تھوڑا سا ذرا ایک بات کا میں بھی کچھ عرض کر دوں, اضافہ تو نہیں کر سکتی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم کی کتاب کا مدار ہی لا ریب پہ رکھا ہے. لا ریب, شک نہیں کرنا. جب یہ بات مکمل کر دی, سمجھا دی, طے ہو گئی, اس کی کوشش دے دی گئی, اس کے بعد ہدی للمتقین کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے. اللہ نے مدار ہی اس آیت کو رکھ دیا. اب کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی ٹاپک ہوتا ہے, تو اسی کا حل غور کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں ہوتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, جو باتوں پہ انعام رکھا ہے اللہ نے, ان باتوں سے آپ نے انسیت رکھنی ہے, محبت رکھنی ہے, رغبت رکھنی ہے. اگر آپ انعام یافتہ باتوں سے رغبت رکھیں گے تو شک و شبہات سے بہت دور رہیں گے. اور جن باتوں میں آپ کے لیے اذیت ہے, تذبذب ہے, مشکلات ہیں, جو باتیں آپ کو گمراہی میں ڈال دیں, ان سے آپ نے والدوالین دور رہنا ہے. آپ نے بالکل بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جب ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اسلامی عبادت کرتے ہیں وہ بغیر شک و شبہ کی ہوتی ہے. وہ 100% اللہ نے مداری رکھ دیا لا ریب. اور کئی جگہ پہ انا کا لفظ بھی جو استعمال کیا جاؤ یا بے شک کسی آیت سے پہلے کہا, تو اللہ خود بھی کہتا ہے کہ آپ شک سے دور رہیں. دوسری بات آپ نے بچوں کے لیے کہی, تو بچوں کے لیے میں ایک بات بتاؤں, سکھانے والے کا نام ہوتا ہے استاد. جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ بہترین طریقے سے پڑھاتا ہے. جو اور زیادہ اچھا یہ بات آپ کی نا بہت اہم ہے, اور میں یہ چاہ رہا ہوں جب یہ بات ہو نا تو بیچ میں کوئی خلل نہ پڑے. اس وجہ سے کیونکہ ابھی تھوڑا سا خلل آنے والا ہے جو کہ بریک کی صورت میں آنے والا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد اسی سوال کو میں کنٹینیو کروں گا. یہ بہت ہی لازم سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی روحانی تربیت کیسے کریں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں. ہم جا رہے ہیں, آپ کہیں نہیں جائیے گا, ٹی وی کے سامنے رہیں. انشاءاللہ چند لمحات بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مانگ لو چشم تر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. بالکل یہ آخری ساعتیں اور یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا, اور پھر یہ خاص راتیں جن میں اللہ رب العزت خصوصی کرم فرماتے ہیں, تو یہ ایسی ہی راتیں ہیں جس میں انسان جتنا بھی مانگے اتنا کم ہے. اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی استغفار کریں, اللہ رب العزت سے التجا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو معاف فرمائے,
اور فلسطین پر بھی اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بریک سے پہلے ہمارے شک کے اوپر بات ہو رہی تھی، اب مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے بھی اور یہاں علماء بھی یقین کی منزل تک پہنچ گئے ہوں گے، تو ابھی ہم شک سے تھوڑا سا یقین کی طرف آتے ہیں۔ تو میں عامر محمدی صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس حوالے سے کہ عموماً ہمارے ہاں شک کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً شک کو نا خواتین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ شک ہر انسان کر سکتا ہے، مرد ہو خاتون ہو کوئی بھی ہو، تو شک تو ایک انسان کے اندر ایک فیلنگ ہے۔ تو اگر شک ہو بھی جائے، اگر آپ پہ بھی کسی نے زندگی میں شک کیا ہو، اگر شک ہو بھی جائے دونوں سمتوں سے، ایک جس پر شک کیا جائے اس کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے، یا اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو رہا ہو تو تب انسان کو کیا کرنا چاہیے، دونوں صورتوں میں ذرا پلیز ذرا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یقیناً شک ایک فطری جذبہ ہے، بالکل، اور اگر تو یہ مناسب حد تک ہو اور کسی وجہ کی بنیاد پر ہو تو پھر اس کا ہونا بھی بنتا ہے، اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے جو آپس میں مشاورت ہے، کاؤنسلنگ ہے یا ڈسکشن ہے، ان کے ذریعے سے ان کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ ایسی نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں جس کی بنا پر کوئی مرد اپنی بیوی پر، یا کوئی باپ اپنی بیٹی پر، یا کوئی بھائی اپنی بہن پر، یا کوئی بیوی اپنے شوہر پر شک کر رہی ہوتی ہے۔ یا عموماً ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی اس شک کو اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ ساس یہ شک کر رہی ہوتی ہے کہ میری بہو میرے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے، کچھ جادو ٹونا کر رہی ہے، یا کوئی مجھے زہر دے دے گی، ایسے بھی کیسز آئے ہیں۔ اور کبھی بہو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری ساس جو مجھ پر دم دم کر کے پھونک رہی ہیں تو وہ شاید یہ چاہ رہی ہیں کہ میں ان کے بیٹے سے دور ہو جاؤں، حالانکہ وہ خود اپنے بیٹے کے لیے تمہیں بیاہ کر لائی ہیں، تو وہ بھلا ایسا کیوں سوچیں گی؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا یقین، تو یہ یقین ہے نا، اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک قوت ہے، یہ جو بلیف سسٹم ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ ساری کائنات کا نظم اور نقش چلانے والی اللہ کی ذات ہے، اگر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف کچھ کرنا چاہے اور وہ نہ کرنا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے آپ پر بھی ایک بھروسہ ہونا چاہیے، اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان امور کے اوپر توجہ دینی چاہیے جن کی وجہ سے یہ شک کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے شک جس روزن سے، جس سوراخ سے دماغ میں داخل ہوتا ہے، یقین، بھروسہ، اعتماد وہیں سے باہر چلا۔ جس طرح بہن نے کہا کہ لا ریب جو ہے وہ پہلا سبق ہے اور مدار ہے قرآن کا، اگر آپ یہیں شک پر ہیں تو آپ آگے مت بڑھیے، پہلے شک دور کیجئے۔ تو اب اگر ایسی کوئی کنڈیشن خدا نخواستہ کہیں پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ عموماً بیویاں اپنے شوہروں پہ شک کرتی ہیں، بالخصوص اگر وہ کہیں خواتین موٹ بیٹھ رہے ہوں، زیادہ ایسا کام کرتے ہوں، یا کہیں یہ گرلز کالج میں پڑھاتے ہوں، یا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، یا وہ کچھ تھوڑے سے سوشل ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ہر ایک سے سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی شک ہو سکتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے یہ کہ پہلے تو میں نے کہا نا 3 سال تو کم از کم سمجھنے سمجھانے کے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ایک پاز لینا چاہیے، جب بھی کوئی جھگڑے کی کیفیت آئے تو اسے فوراً حل نہیں کرنا ہے، بالکل ایسے، کیونکہ یہ کوئی کسی اسٹوڈیو میں چلنے والا پروگرام نہیں کہ اینکر کہیں اور چلا جائے گا، ابھی آپ کو جو کہنا کہہ دیں، یہ تو ایک فیملی ہے نا، تو فیملی کے اندر تو آپ کو ایک پاز دینا چاہیے، ایک کولنگ تھراپی ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اپنا مدعا بیان کر دیا، مجھے 2 گھنٹے چاہیے، 2 گھنٹے آپ سوچیں کہ جو ان کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوئے ان کو میں دور کیسے کروں گا۔ بالکل ایسے، کیونکہ اگر آپ نے فوراً رپلائی دیا تو وہ غصے کا ہوگا، وہ شدت کا ہوگا، اور پھر اس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے عامر محمدی صاحب۔ میں اسی حوالے سے ایک بات سن رہا تھا، وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ جب ہم نے میاں بیوی نے آپس میں طے کیا کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی، جب تمہیں کبھی غصہ آئے، میاں شوہر کو کہا جب تمہیں کبھی غصہ آئے تم ایسا کرنا کہ گارڈن کی طرف چلے جانا، پاز لے لینا آپ کی بات، اور پھر وہ خاتون نے کہا اگر مجھے کبھی غصہ آئے تو میں کچن کی طرف چلی جاؤں گی، پاز لے لوں گی۔ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے اور تب سے میرا خاوند گارڈن میں ہے اور میں کچن کے اندر ہوں، تو اتنا پاز بھی دیکھیں کہ اتنا پاز بھی نہ ہو۔ خیر علامہ زہیر صاحب، میں اصل میں عموماً آپ کے ساتھ ادب کا رشتہ ہے نا، علامہ صاحب کہہ کے تو نام آج لینا پڑ رہا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ تو علامہ زہیر صاحب جیسے انہوں نے بات کی کہ شک ہے نا، اس کی بھی ضد ہے یقین، تو شک سے یقین کی کیفیت میں آنا، اور جب انسان یقین کی کیفیت میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا انعام ہے، کیونکہ شک کی بات ہو گئی، شک کو دور کرنا ہے، انعام اور یقین کی طرف جانا ہے۔ اب ایک انسان یقین کی طرف آ جائے تو اللہ رب العزت سے اس کے کیا انعامات ہیں، کیا اس کو حصول ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں ذرا سا عامر بھائی کی بات کو تھوڑا سا وہ کر دوں۔ عامر بھائی کا بار بار اشارہ جو ہے وہ شک میں عورت کی طرف ہے کہ میاں بیوی میں،
ایسا نہیں ہے، شک مرد کو بھی ہوتا ہے. بالکل اللہ خیر. اور شک صرف میاں بیوی کے رشتے میں نہیں، دفتر میں باس اور وہ ہیں وہاں بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی شک ہو جاتا ہے، آپس میں شک. بالکل شک ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک انسان کا اپنی صلاحیت پر عدم اعتماد. واہ واہ واہ، بالکل بالکل. یعنی میں اور آپ بیٹھے ہیں اور دوست ہیں، انسیکیورٹی انسان، انسیکیورٹی عدم صلاحیت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ سعد صاحب جو ہیں وہ عامر صاحب کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں یا وہ زیادہ ان کا فیور کریں. یہ شک کے مختلف جو پہلو ہے اس میں سے ایک پہلو ہے. تو شک پیدا ہوتا ہے عدم صلاحیت کی بنیاد پر. دوسرے شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام خود کیے ہوتے ہیں، آپ توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ اور فکر میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی تو وہی تو نہیں کر رہا. آپ اپنے ماضی کو اس پہ لاگو کر رہے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت بات. ہر انسان ہر دور میں ہر عمل ایک جیسے نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ جو کام میں نے کیا ہو وہ یہ بھی کریں یا آپ بھی کریں وہ کریں. تو ایک تو یہ سوچنا چاہیے. دوسرے یہ کہ شخص کو دور کرنے کے لیے جو سب سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں کثرت سے، اور اعتماد کریں اپنے ساتھی پر، اور اپنے اللہ پر اعتماد کریں، اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، جیسے کہ عامر بھائی نے کہا بھی تھا کہ اپنی صلاحیتوں کا آپ بھرپور اظہار کریں، تو یقینی طور پر وہ جو آپ کے ذہن میں ایک گو مگو والی کوشش ہے وہ دور ہوگی اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں. بالکل علامہ صاحب، بڑا ہی خوبصورت میسج ہے. اور میں اگر اس کو سمجھ پایا ہوں، بات یہ ہے کہ انسان نا اپنے ٹیلنٹ، اپنا جو ہنر ہے وہی اس کو اتنا مضبوط ہو کہ دوسرے کا جتنا بھی ہنر ہے یا کوئی بھی چیز کو شک میں مبتلا ہی نہ کرے. یہ اصل میں شک کی جو کیفیت ہے، حسد کی کیفیت ہے، یہ ساری یہ اصل میں اپنے اوپر انسیکیورٹی ہے، اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہوتا ہے جب انسان تو یہ کام کرتا ہے. مسز شاہ، ہم بات کو کنکلوژن کی طرف لے کر آئیں گے. آپ کیونکہ ایک روحانی اسکالر ہیں، مجھے یہ بتائیں ایز اے روحانی اس کی کیا پرسپیکٹیو ہے کہ ایک انسان جب شک سے یقین کی کیفیت میں آتا ہے تو روحانی طور پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے روحانی طور پر کتنی مضبوطی آتی ہے اس کو؟ جی، اگر میں پچھلے سوال کا تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں اپنے آپ بچوں کے تھوڑی سی حساب سے. ایڈیشن کر دیں، لیکن کنکلوژن ٹائم اتنا ہی ہے تو جی بالکل. بس دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ بچوں کی روحانی تربیت، تو بہترین استاد اچھا پڑھاتا ہے، اس سے زیادہ اچھا سمجھاتا ہے، اور جو سب سے بہترین ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. جناب رسول خدا نے جتنی تعلیمات دی وہ سب کر کے دکھائیں. تو جب ماں بھی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تحمل سے بات کرتی ہے، صبر کا دامن پکڑے رکھتی ہے، تو اولاد کے اندر بھی وہ خصوصیات 50% آتی ہیں. اب اس کے باوجود نہیں آ رہی تو ان کی روحانی تربیت کو آپ پہلے جج کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا کہاں پہ خرابی ہے. پھر آپ مختلف پیرائے میں ان کو سمجھاتے ہیں. اور ایک مختصر کر کے بتاؤں گی، جس طرح سے حضرت نے کہا کہ لا حول ولا قوت، تو اگر کھانا پکاتے وقت والدہ مستقل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتی رہیں، تو جو کھانا بچہ یا بڑے کھاتے ہیں وہ بہت ساری خرابیوں سے دور ہو جاتے ہیں، غفلتوں سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہیوں سے دور ہو جاتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتے ہیں. یقین کریں آپ کی گفتگو سے جب آپ نے کہا نا کھانا پکاتے وقت لا حول ولا قوت پڑھے، تو میں وہی پڑھتے ہوئے ذرا کھانے کی طرف چل پڑتا ہوں، کیونکہ ہمارا کچن ہے اور کچن میں یقین دیکھیے کہ آپ کو ہر کسی چیز کے اوپر شک ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بات پر، لیکن خدا کی قسم مجھے جو قرۃ العین ہے ان کے کھانے پکانے پر کوئی شک نہیں ہے، یا ان کے کھانے کے ٹیسٹ اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے پکایا کیا ہے، تو انہوں نے کوئی ڈائنامائٹ کر کے کچھ مجھے بتایا. تو جتنا نام سے مجھے وہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، تو ذرا آپ بتائیے کہ ڈائنامائٹ ہے کیا؟ جی ڈائنامائٹ چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے، اور سعد بھائی بہت شکریہ آپ کی اتنی تعریفوں کا. اب چکن تو ہماری ریڈی ہو گئی ہے، اور اینڈ میں جو ہمارا ایک ہینڈ واش کا وہ ہے کہ بالکل ہاتھ دھونا بہت صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. سعد بھائی آپ کو یہ پریس کر کے رکھنا پڑے گا. میں بالکل سر میم یہ اصل میں پانی اس میں کبھی کبھی آتا ہے نا، تو اس میں نے کہا ایسے ہی پانی نہ. تھینک یو سو مچ. اور لائف بوائے دے ہمیں 100% جرمز پروٹیکشن، وہ بھی 10 سیکنڈس میں. اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے، اور اب آپ کو یہ روسی میں ٹیسٹ کرنی ہے افطار پہ، اور پھر مجھے بتائیے کیسی لگی. نہیں، ہم نے افطار سے پہلے ہی دیکھ کے میں نے کہہ دیا اس میں کوئی شک نہیں، یقین ہے وہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا ٹیسٹی ہوگا. اور اسی کے ساتھ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. دل تو کرتا ہے آپ سے بات ہوتی جائے، دل تو یہ بہت کرتا ہے کہ علماء کی گفتگو سنتے ہوئے ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، یہ بہاریں اسی طرح سجتی رہیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہے. لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اور میں تمام علماء کرام سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ عامر محمدی صاحب، علامہ زہیر صاحب، مسز شاہ، اور میں ہماری ثنا خان ہیں، سیدہ
نادیہ صاحبہ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اصل میں نام سے تھوڑا سا سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں تو نام بھی میرے ذہن میں اس طرح آتے جائیں گے. اب آخر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شک سے یقین کی کیفیت میں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب ثنا خانوں میں نام آتا ہے تو گوہر بھائی کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے. اور ماشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے، اور گوہر بھائی کی آواز کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اگر شک ہے اس کو دور کریے، بیٹھیے، گفتگو کریے. اللہ رب العزت آپ کے خاندان میں محبت عطا فرمائیں. اجازت دے اپنے میزبان سعد خان اور ہمارے تمام پینلسٹ آپ یہاں موجود تھے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈھیروں خیال رکھیے اور اپنے فیملی ممبرس کا. جزاک اللہ.